अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट स्कोप में खुश आमदीद। हमने देखा है कि हमारे बहुत से नाजरीन वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन भी दबा दें और हाँ, कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम एक ऐसे मवाद का जायज़ा ले रहे हैं जिसका मौजू है मुस्तकिल मिजाजी की ताकत। ये इस बात पर जोर देता है कि रोज़ की छोटी मुसलसल कोशिशें कामयाबी के लिए कितनी ज़रूरी हैं। तो आइए सीधा इसके पहले नुक्ते पर चलते हैं। बुनियादी पैगाम कि मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की कुंजी है। बज़ाहिर तो बहुत वाज़ेह है। जी हाँ, वाज़ेह तो है, बहुत वाज़ेह। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वजाहत काफ़ी है? क्या ये कारी को फ़ौरन अपनी गिरफ्त में लेती है? मेरा ख्याल है कि मवाद का जो मरकज़ी ख्याल है वो वाज़ेह तो है, मगर इसमें मज़ीद गहराई, कोई नया ज़ाविया लाने की गुंजाइश है ताकि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात से कुछ ज़्यादा लगे। दिलचस्प बात है। यानी आप कह रही हैं कि सिर्फ ये कह देना कि कंसिस्टेंसीज की, ये काफ़ी नहीं, क्योंकि ये तो भाई सभी ने सुना हुआ है। तो इस आम सी बात को ज़्यादा पुरकशिश कैसे बनाया जाए? बिल्कुल, मसला ख्याल का गलत होना नहीं, मसला इसका बहुत ज़्यादा आम होना है। ये फ़ौरन कारी की पूरी तवज्जो नहीं खींच पाता और ये चीज़ उसे सैकड़ों दूसरे मवाद से अलग भी नहीं करती जो यही नारा लगा रहे हैं। कारी सोचता है, हाँ पता है, आगे बोलो। तो कमज़ोरी उसकी पेशकश में है। इसे ज़्यादा ज़ाती, शायद ज़्यादा जज्बाती या थोड़ा गैर मुतवक्के बनाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर सिर्फ कामयाबी का बताने के बजाय मुस्तकिल मिजाजी से जुड़ी असल जद्दोजहद पर बात हो सकती है। वो रोज़ की कशमकश, जब इंसान थका हुआ हो, मायूस हो, लेकिन फिर भी लगा रहे। अच्छा, यानी मंजिल से ज़्यादा सफ़र की जो मुश्किलात हैं और उन पर काबू पाने का जो एहसास है उसे नुमाया किया जाए। ये वाकई एक अलग ज़ाविया हो सकता है। जी, या फिर मुस्तकिल मिजाजी की खामोश नोयत पर बात करें। अक्सर बड़ी कामयाबियाँ उन छोटे रोज़ाना के गैर महसूस कदमों के नतीजा होती हैं जिन्हें कोई देखता भी नहीं। ये कोई धमाका नहीं, बल्कि जैसे पानी का कतरा आहिस्ता आहिस्ता पत्थर काटता है। इस खामोशी में एक ताकत है। या फिर उसके गैर मुतवक्का नताइज कि कैसे एक शोबे में मुस्तकिल मिजाजी आपकी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी असर डालती है, जैसे खुद एतमादी बढ़ना, नज़्म ज़ब्त आना। ये अहम बात है कि ये सिर्फ एक जरिया नहीं बल्कि शख्सियत भी बनाती है। तो अमली तौर पर इसे कैसे शामिल करें? क्या उन्वान बदलने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ सकता है। उन्वान या मरकज़ी पैगाम बदलने से शुरू में ही कारी की तवक्कुआत बदल जाती हैं। जैसे मुस्तकिल मिजाजी की ताकत के बजाय उन्वान हो सकता है मुस्तकिल मिजाजी, आपकी रोज़ की खामोश जंग, आपकी सबसे बड़ी जीत, या शायद छोटी आदतों का जादू, वो गैर महसूस ताकत जो पहाड़ हिलाती है। उसके अलावा मवाद के शुरू में ही नाकामी के खौफ या टालमटोल, वो जो कल करूँगा वाली सोच है, उस पर बात हो सकती है। फिर दिखाया जाए कि मुस्तकिल मिजाजी कैसे इन अंदरूनी रुकावटों का हल है। भले मुश्किल हो, उससे कारी फ़ौरन जुड़ जाएगा। उसे लगेगा कि ये सिर्फ कामयाबी के खून नहीं गा रहा, बल्कि मेरी मुश्किल समझता है। सही। और ये पहलू भी कि ये सिर्फ मकसद तक पहुंचना नहीं बल्कि किरदार बनाना है, सब्र, बर्दाश्त, इस पर जोर देने से भी वजन आएगा। तो ठीक है, मरकजी ख्याल को मुनफरिद बनाने के बाद अगला कदम अमली उसूल हैं। मवाद में कुछ उसूल बताए गए हैं, जैसे बड़े ख्वाब को छोटे कदमों में बांटना। ये मशवरा तो बहुत आम है। जी, आम भी है वर अपनी जगह ठीक भी। लेकिन यहाँ भी वही मसला आ जाता है जो मरकजी ख्याल के साथ था। मुफीद है, मगर शायद इतना वाज़े और काबिल अमल नहीं जितना हो सकता है। जो असूल बताए गए हैं, छोटे कदम, रोज़ एक काम, वादे पर कायम रहना, ये सब अच्छी बुनियाद हैं। लेकिन आपको लगता है कि इनमें मजीद वजाहत की गुंजाइश है? जैसे कारी सोचेगा कि कितना छोटा कदम, या वादे पर कायम कैसे रहूं जब बिल्कुल हिम्मत ना हो? क्या यही बात है? बिल्कुल, यही नुक्ता है। कमजोरी इन उसूलों के इब्हाम में है। छोटे कदमों में तकसीम करें। कैसे? कितना छोटा? क्या एक सफ़ा पढ़ना छोटा कदम है या सिर्फ किताब खोलना? रोज़ सिर्फ एक छोटा सा काम मुकम्मल करें। इसकी तारीफ क्या है? 10 मिनट का काम, 1 घंटे का। अपने वादे पर कायम रहना, ये सबसे मुश्किल हो सकता है। सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं।
قاری کو جاننا ہے کہ جب اندر سے کوئی تحریک نہ ہو، جب تھکاوٹ ہو، تب وعدے پر قائم رہنے کے لیے کرنا کیا ہے۔ تو تجویز یہ ہے کہ ان اصولوں کو زیادہ ٹھوس مثالوں اور عملی تکنیکوں سے جوڑا جائے۔ جی ہاں، ہر اصول کے ساتھ بہت مخصوص قابل عمل مثالیں دینا ضروری ہیں، اور صرف مثالیں نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے میں جو مشکلات آ سکتی ہیں ان کا بھی ذکر ہو، جیسے حوصلہ پست ہو جانا، وقت نہ ملنا یا پرانی عادتوں کی طرف واپس کھنچ جانا۔ اور پھر ان چیلنجز سے نمٹنے کے طریقے بھی بتائے جائیں، جیسے سیلف ٹاک یعنی مثبت خود کلامی، یا اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی کا تصور۔ ان خیالات کو ان اصولوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسے تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ بڑے خواب کو چھوٹے قدموں میں تقسیم کریں، اس کی کوئی ٹھوس مثال؟ دیکھیں، فرض کریں کسی کا بڑا خواب ہے روز 1 گھنٹہ ورزش کرنا۔ شروع میں یہ بہت مشکل لگتا ہے، تو پہلا چھوٹا قدم صرف یہ ہو سکتا ہے کہ روز صبح اٹھ کر ورزش کے کپڑے پہن لیے جائیں، بس، یا صرف 5 منٹ کی واک کر لیں۔ قدم اتنا چھوٹا ہو کہ اسے نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہ رہے، پھر آہستہ آہستہ وقت یا شدت بڑھا لیں۔ اصل بات روز عمل کرنا ہے، چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ یہ واقعی قابل عمل لگتا ہے، اور روز صرف ایک چھوٹا سا کام مکمل کریں، جیسے کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو کتاب لکھنی ہے جو بہت بڑا کام لگتا ہے، تو روز کا ہدف صرف 100 الفاظ لکھنا ہو سکتا ہے، یا صرف 15 منٹ تحقیق کرنا۔ یہاں مقصد تیزی سے لکھنا نہیں بلکہ روز لکھنے کی عادت ڈالنا ہے۔ عادت بن جائے تو مقدار خود بڑھ جاتی ہے۔ تسلسل اہم ہے۔ اور وہ سب سے مشکل حصہ، وعدے پر قائم رہیں چاہے دل نہ کرے، اس کے لیے کیا عملی تجاویز ہیں؟ یہیں پر اکاؤنٹیبلٹی کام آتی ہے۔ ایک طریقہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بنانا ہے، کوئی دوست، ساتھی جسے آپ روز بتائیں کہ کیا کیا۔ صرف یہ جاننا کہ کسی کو جواب دینا ہے آپ کو ٹریک پر رکھ سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہیبٹ ٹریکر ایپس ہیں۔ روز اپنا کام نشانزد کرنا ایک تسلی بخشتا ہے۔ ایک اور مؤثر ٹیکنیک ہے 2 منٹ رول۔ اگر کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تو خود سے کہیں کہ صرف 2 منٹ کے لیے کروں گا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو 2 منٹ سے زیادہ کر لیتے ہیں۔ یہ شروع کرنے کی رکاوٹ توڑنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور خود کو انعام دے والا نقطہ، اسے کیسے زیادہ مؤثر بنائیں؟ انعام اہم ہے کیونکہ یہ مثبت رویے کو پختہ کرتا ہے، لیکن انعام بھی واضح اور فوری ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر 1 ہفتہ اپنی عادت پر عمل کیا تو خود کو اپنی پسندیدہ کافی پلائیں، کوئی چھوٹی سی چیز خرید لیں یا آدھا گھنٹہ آرام کریں بغیر کسی پچھتاوے کے۔ انعام کا تعلق کوشش سے ہونا چاہیے تاکہ دماغ اس تعلق کو سیکھے۔ یہ صرف بڑے سنگ میل پر نہیں، چھوٹے مسلسل اقدامات پر بھی ملنا چاہیے۔ زبردست! یہ تمام مثالیں اور تکنیکیں واقعی ان اصولوں کو صرف مشورے سے بڑھ کر ایک قابل عمل پلان بنا دیتی ہیں۔ قاری کو واضح پتہ چلتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی مواد کا اختتام۔ آپ نے کہا کہ اختتامی پیغام متاثر کن تو ہے، لیکن شاید اور گہرا ہو سکتا ہے۔ جی، اختتامی پیغام جو کہتا ہے کہ کنسسٹنسی وہ خاموش طاقت ہے، اور اپنے خوابوں کے ساتھ وفادار رہیں، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مثبت ہے، امید دیتا ہے، لیکن کیا یہ قاری کے دل میں اترتا ہے؟ کیا یہ اس کی ذاتی جد و جہد کو چھوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہاں بھی اسے مزید طاقتور اور یادگار بنانے کی گنجائش ہے۔ تو آپ کے خیال میں اس اختتام میں کیا کمی ہے؟ یہ عمومی کیوں لگتا ہے؟ یہ عمومی اس لیے لگ سکتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر مثبت پہلو اور حتمی نتیجے پر فوکس کرتا ہے۔ یہ جذبات ابھارتا ہے، لیکن شاید قاری کی ان خاص مشکلات، مایوسی کے لمحات یا روز کی تھکاوٹ کو براہ راست مخاطب نہیں کرتا جن سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ چمک، وفادار رہیں، قدم چومیں گے جیسے استعارے خوبصورت ہیں، لیکن اس شخص کے لیے جو جد و جہد کر رہا ہے یہ تھوڑے غیر حقیقی لگ سکتے ہیں۔ وہ شاید سوچے، ہاں سننے میں اچھا ہے، پر میری اصل مشکل تو کل صبح اٹھ کر پھر سے وہی کام شروع کرنا ہے جس کا آج دل نہیں چاہ رہا۔ یعنی اختتام کو بھی قاری کی حقیقت سے زیادہ قریب لانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ صرف ایک اچھا پیغام نہ لگے بلکہ ایک ذاتی تسلی بھی محسوس ہو۔ بالکل، تجویز یہ ہے کہ اختتام میں مستقل مزاجی کی مشکلات اور ان پر قابو پانے کے احساس کو زیادہ نمایاں کیا جائے۔ قاری کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ اس کی جدوجہد سمجھی جا رہی ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ ایک مؤثر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں جو ذکر کیا تھا، تھک جانا، کل سے کروں گا، اسے اختتام میں دوبارہ جوڑا جائے۔ اس سے ایک دائرہ مکمل ہوتا ہے
اور پیغام زیادہ مربوط اور ذاتی لگتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ لکھنے والا صرف کامیابی کا جشن نہیں منا رہا، راستے کی مشکلات سے بھی واقف ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گی کہ یہ عملی طور پر کیسا لگ سکتا ہے؟ ضرور۔ اختتامی پیغام میں کچھ یوں شامل کیا جا سکتا ہے: یاد رکھیں وہ لمحے جب آپ نے ہمت ہاری تھی، جب دل کیا کہ بس چھوڑ دیں، جب کہا تھا کل سے کروں گا۔ مستقل مزاجی اسی کل کو آج میں بدلنے کا نام ہے، اسی اندرونی مزاحمت کو شکست دینے کا۔ یہ آسان نہیں، یہ روز کی ایک اندرونی جنگ ہے، لیکن ہر وہ چھوٹا قدم جو آپ اٹھاتے ہیں، چاہے کتنا ہی معمولی لگے، وہ آپ کی جیت ہے، وہ ثبوت ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ واقعی زیادہ ذاتی اور حوصلہ افزا لگتا ہے۔ یہ قاری کے اندرونی کیفیت کو براہ راست مخاطب کر رہا ہے۔ جی، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں، آپ کی اصل طاقت حتمی کامیابی میں اتنی نہیں جتنی ہر بار گر کر، تھک کر، مایوس ہو کر بھی دوبارہ اٹھنے اور سفر جاری رکھنے کے عزم میں ہے۔ مستقل مزاجی صرف منزل کا راستہ نہیں، یہ خود ایک انعام ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں سے زیادہ مضبوط ہیں، اور آخر میں نتائج خود آپ کے قدم چومیں گے جیسے جملے کے بجائے کچھ ایسا جو عمل پر زور دے۔ مثلاً نتائج آپ کے مستقل عمل کے پیچھے آئیں گے۔ آپ کا کام راستہ بنانا ہے، نتائج خود بخود اس پر چل پڑیں گے۔ اس سے قاری کو اپنی کوشش کی اہمیت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ بہت عمدہ نکتہ ہے۔ اس طرح اختتام صرف ایک پیغام نہیں رہتا، بلکہ قاری کے لیے ایک توثیق اور آگے بڑھنے کی تحریک بن جاتا ہے۔ یہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اس کی روز کی کوششیں چاہے کتنی ہی چھوٹی ہوں، معنی رکھتی ہیں۔ جی، مقصد یہی ہے کہ قاری مواد ختم کرنے کے بعد صرف متاثر نہ ہو، بلکہ اسے یہ بھی لگے کہ اسے سمجھا گیا ہے اور اس کے پاس آگے بڑھنے کے لیے عملی اوزار بھی ہیں اور جذباتی حوصلہ بھی۔ تو آج کے اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے مستقل مزاجی کی طاقت پر مبنی اس مواد کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 3 اہم پہلو دیکھیں۔ پہلا، مرکزی خیال کو ایک منفرد زاویہ دینا، شاید جدوجہد، خاموش فطرت یا غیر متوقع نتائج پر بات کر کے، تاکہ یہ عام بات سے زیادہ لگے۔ دوسرا، عملی اصولوں کو زیادہ ٹھوس بنانا، صرف کیا نہیں بلکہ کیسے پر توجہ، مخصوص مثالوں، چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی اور عملی تکنیکوں کے ساتھ۔ اور تیسرا، اختتامی پیغام کو زیادہ ذاتی اور جذباتی طور پر مربوط بنانا، قاری کی جدوجہد سے جوڑ کر اسے گہرا اور یادگار بنانا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ تجاویز اس مواد کو نکھارنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اور ہاں، اگر آپ اپنے کام پر مزید رائے چاہتے ہیں تو اسے ہمیں دوبارہ بھیج سکتے ہیں۔ اور آخر میں جانے سے پہلے ایک بار پھر یاد دہانی، اگر آپ نے ابھی تک سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اللہ حافظ۔